الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صلوات عزیزان محترم، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 89 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو خطاب کر کے دو مستقل باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ أَنفُسِهِمْ، حبیب قیامت کے دن ہم سارے نبیوں کو ان کی قوموں پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور حبیب قیامت کے دن ان سارے نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا۔ نزلنا، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ وَهُدًى، یہ کتاب ہدایت ہے۔ وَرَحْمَةً، یہ کتاب رحمت ہے۔ وَبُشْرَىٰ، اور یہ کتاب خوشخبری ہے۔ لِلْمُسْلِمِينَ، اسلام لانے والوں کے لیے۔ بہت دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے محترم سننے والوں تک اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کوئی پیغام پہنچ جائے۔ میں نے ترجمہ تو بھجیا کر دیا نا، تو دوسرے جس کو پہلے عرض کروں گا، پہلے جس کو بعد عرض کروں گا۔ نزلنا علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، ٹھیک ہے نا؟ تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے۔ ہدیٰ، یہ کتاب ہدایت ہے۔ رحمتاً، یہ کتاب رحمت ہے۔ بشریٰ، یہ کتاب خوشخبری ہے۔ کن کے لیے رحمت ہے، کن کے لیے ہدایت ہے؟ للمسلمین، اسلام لانے والوں کے لیے۔ بھائی رکے رہنا، عجیب بات یہ کہ اس ایک آیت میں پروردگار نے قرآن کی 4 صفتیں بیان کی، 4
बहुत आराम से सुनना। कौन कौन सी सिफत? तिबियाना लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। एक, हुदन, यह किताब मुसलमानों के लिए हिदायत है। दो, रहमतन, यह किताब मुसलमानों के लिए रहमत है। तीन, बुशरा, यह किताब मुसलमानों के लिए बशारत है। चार सिफतें हैं ना कुरान की? कुरान की चार सिफतें, रुके रहना, रुके रहना। कुरान की चार सिफतें इस एक आयत में है। सारा इल्म कुरान में, कुरान हिदायत, कुरान रहमत, कुरान बशारत, चार सिफतें हो गई। अब जरा कुरान में मेरे नबी के सिफात को देखना। देखो मेरा मिशन है कि मैं जहां भी जाता हूं ना, पहले मैं अपने नबी को पहचानवाता हूं। इसलिए कि अगर नबी पहचाना गया तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये सारा झगड़ा इसलिए है कि कलेमा जबान पे रुका हुआ है, जबान से दिल तक नहीं गया। देखो बड़ा पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने बैठा है, और उस मजमे को ये आयत हदिया करो। फिर सुनना, कुरान की चार सिफतें, तिबियाना लिकुल्लि शै, सारा बयान कुरान में। हुदन, कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत है। रहमतन, कुरान मुसलमानों के लिए रहमत है। बुशरा, कुरान मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। चार सिफतें हो गई। अब जरा इन सिफतों को मेरे मोहम्मद में देखना, समझो रहे। कुरान की पहली सिफत, सारा बयान कुरान में। आवाज दी अल्लमका मालम तकुन तालम, हबीब हमने सारा इल्म तुझे दे दिया। तो सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में, दोनों बराबर हो गए या नहीं? बराबर हो गए। सुनते जाना, सुनते जाना, एक एक लफ्ज कुरान से अर्ज करूंगा। पहली सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर है। सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। दूसरी सिफत हुदन, कुरान हिदायत है। नबी के लिए आवाज दी, व इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, हबीब तू सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, नबी हिदायत करने वाला। बराबर हो गए दोनों या नहीं? सारा बयान कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में, पहली सिफत में बराबर। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला, दूसरी सिफत में बराबर। तीसरी सिफत रहमतन, कुरान रहमत है। हबीब वमा अरसलना का, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमत, बराबर हो गए या नहीं? ठीक है ना? तीन सिफतों में मोहम्मद और कुरान बराबर है। अब चौथी और आखिरी सिफत बुशरा लिल मुस्लिमीन, यह कुरान बशारत है, खुशखबरी है मुस्लिमीन के लिए, मुसलमानों के लिए। क्या आवाज दी, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। तो कुरान खुशखबरी है, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाले हैं। यानी कुरान में और मोहम्मद में इतना इत्तेहाद है कि ऐसा लगता है जैसे नाम दो है, चीज एक है। इल्म इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान बना, जब नूर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। बहुत सही है ना बात मेरे मौसम सुनने वालों तो बहुत है ना। अच्छा, पर सुनते जाओ। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। भाई अब सुनना, बड़ा बेदार और पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। अब तक आयतों की रोशनी में अर्ज कर रहा था कि कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। अब कह रहा हूं कि लेकिन अल्लाह अगर अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे, अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे, तो तुम्हें एतराज क्या है? भाई तुम्हारे पास दोनों आयतें हैं। अब मैं दलील पेश कर रहा हूं कि कुरान कैसे छोटा है, मोहम्मद कैसे बड़े हैं। सुनो, वन्नज़लना अलैका किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन, और मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन।
اپنے محمد کو، بھائی اللہ اپنے محمد کو قرآن سے بڑھا دے، قرآن بھی اللہ کا، محمد بھی اللہ کا، اور اللہ بڑھا رہا ہے محمد کو قرآن سے. سننا قرآن رحمتاً للمسلمین، محمد رحمتاً للعالمین. اب مجھے عالمین کے بارے نہیں معلوم، عالمین کے بارے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں میں کہ عالمین نواب شاہ کے کسی محلے کا نام نہیں ہے، عالمین سندھ کے صوبے کا نام نہیں ہے، عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے. عالمین ہے کیا؟ توجہ، کون میرا سننے والا ایسا ہے جو عالمین کو میں ڈالتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اب جہاں جہاں تک خدا کی خدائی جائے، میرے نبی کی نبوت ساتھ میں جائے. پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک. ایسا نبی اس کے لیے آواز دی، نزلنا، سننا آرام سے، نزلنا حبیب، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا کہ معنی کیا ہے؟ دے دیا. نزول اوپر سے نیچے آ گیا. کمال کی بات ہے بھائی، یہی تو سنانا چاہ رہا تھا محترم سننے والوں کو. نزول اوپر سے نیچے آنا، تنزیل اوپر سے نیچے بھیجنا. نزلنا، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. مالک کس مہینے میں نازل کیا؟ یہ نزلہ، انزلہ، انزلہ، دو چار آیتیں سنتے جاؤ. قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب. اور میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہوگا جو میرے انداز گفتگو سے واقف نہ ہو؟ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی دلیل کو قرآن کی آیات کی چھاؤں میں پروان چڑھاؤں. میری ہمیشہ کوشش یہی ہے نا. کوئی ایسا بھی ہوگا اس مجمع میں جو میرے انداز گفتگو سے نامانوس ہو؟ مشکل ہے کہ کوئی نامانوس بندہ ہو. سنا ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ آیات قرآنی سے دلیل پیش کروں. اور مجھے معاف کر دینا، یہ میری مجبوری ہے. جب سے بزرگوں نے کتاب کو کافی سمجھا، اس دن سے ہم نے بھی دلیل کے لیے طے کیا کہ کتاب ہی سے دیں گے. یہ تو ہماری مجبوری ہے، اور جب مجبوری ہے تو آیتیں سنتے جاؤ. بھائی آیتیں سنو، اور آیات کو ترجمے کے ساتھ ویریفائی کرنا قرآن میں جا کے کہ غلط پڑھ کے تو نہیں جا رہا ہوں. اچھا، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر اتارا. مالک کب اتارا؟ کہا سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس کتاب کو رمضان کے مہینے میں اتارا. مالک رمضان میں دن بھی ہے راتیں بھی ہے. کب اتارا؟ کہا سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا. پروردگار مبارک رات کا نام کیا تھا؟ کہا پھر سنو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. تو رمضان میں اتارا، مبارک رات میں اتارا، اس رات کا نام قدر کی رات ہے. مالک کس ذریعے سے اتارا؟ کافر سنو، نزلہ بہ الروح الامین، ہم نے جبریل کے ذریعے اتارا. سوالات کے جوابات مل کے جا رہے ہیں نا. اب پروردگار آخری سوال، جبریل کے ذریعے تو نے قرآن کو اتارا، رسول اللہ کے سر پہ اتارا، آنکھوں پہ اتارا، کان پہ اتارا، شانوں پہ اتارا، سینے پہ اتارا، کہاں اتارا؟ کہا سنو، نزلہ بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا، دماغ میں نہیں، دل پہ اتارا. بھائی توجہ رکھنا، قرآن کہاں اترا؟ محمد کے دل پر. اب مالک آخری سوال، تیرے قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہا سنو، دیکھو ہر سوال کا جواب قرآن سے مل رہا ہے. مالک تیرے قرآن کی قوت کیا ہے؟ کہا سنو، پورے حج میں جا کے دیکھو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. سنی ہے نا یہ آیت؟ ہزاروں مرتبہ یہ آیت سنی ہے نا؟ مجھ سے بھی سنتے ہو کتنی طاقت ہے قرآن میں کہ اگر پہاڑ پہ قرآن اترا ہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. دیکھو چھوٹے موٹے زلزلوں سے پہاڑ ہلتا بھی نہیں ہے،
आंधियों का नोटिस नहीं लेता, हवाएं चलती रहे, पहाड़ अपनी जगह पे है, पहाड़ सबात कदम की अलामत है, पहाड़ इस्तिकलाल की अलामत है, पहाड़ जम के खड़े होने की अलामत है। अगर कोई अपनी राय पर कायम हो, कहते हैं फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, तो पहाड़ हटता नहीं है, पहाड़ नोटिस नहीं लेता। लेकिन अजीब कमाल है कि वो पहाड़ जो हटता नहीं है, अगर कुरान आ जाए तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं। एक मर्तबा मेरे नबी ने आवाज दी कि परवरदिगार, तेरे कुरान के वजन को अगर तेरे बनाए हुए पहाड़ न उठा सके तो मेरे दिल को अपने कुरान का रहेल बना दे। मेरे दिल को अपने कुरान का रहेल बना दे। तो जिसे पहाड़ न उठा सका उसे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। मोहम्मद के दिल की ताकत समझ में आई? रुके रहना, जहां मेरे सुनने वाले सुन रहे, रुके रहे। जिसे पहाड़ न उठा सके उसे मेरे नबी के दिल ने उठा लिया। मोहम्मद के दिल की कुव्वत समझ में आ गई? भाई कुव्वत क़ल्ब मोहम्मद ये है कि जो चीज पहाड़ न उठा सके उसे मोहम्मद का दिल उठा ले। जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में हिलियान हो जाए। मकाम मोहम्मद नबी समझ में आ रहा है ना? अब यही से फिर वापस जाऊंगा। इसलिए जिस आयत को मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में दिया क्या है, उस आयत से आगे जाना है। लेकिन जो मकाम फिक्र मौजूद है वहां तक मैं अभी नहीं पहुंचा। वह यौमा नबासो फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जअलना बिका शहीदन अला हाउलाए। क़यामत के दिन, आयत का तर्जुमा पढ़ो, कहानी नहीं है। क़यामत के दिन हर नबी को उसकी कौम पे गवाह बनाएंगे और मोहम्मद तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। भाई तर्जुमा समझ में आ गया? आदम अपनी कौम के गवाह, नूह अपनी कौम के गवाह, इब्राहिम अपनी कौम के गवाह, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौमों के गवाह, और मेरा मोहम्मद आदम का गवाह, नूह का गवाह, इब्राहिम का गवाह, मूसा का गवाह, ईसा का गवाह। तो देख रहा होगा जब तो गवाही देगा। कुरान कहे कि मोहम्मद जिंदा है, कुरान कहे कि मोहम्मद जिंदा है, आयत में कि गवाही देंगे। पैदाइश से पहले जिंदा है। और मुसलमान कहे कि इंतकाल के बाद मर गए। अच्छा, अब इस मौजू पे बात नहीं करूंगा, कि जिंदा है या मर गए, इसलिए ये मेरा मौजू नहीं है। लेकिन अब जुमला जब आ गया है ना तो सुनते जाओ। अभी मैंने कहा था ना कि कलेमा जबान पर रुका हुआ है, कलेमा अभी दिल तक नहीं गया। भाई बहुत दिन अभी ऐलान दे रहा था, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, लेकिन इंतकाल फरमा गए। भाई अभी असर की अजानों की आवाज़ें आपने सुनी होंगी ना। असर की अजानों में कहा गया अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे मगर इंतकाल फरमा गए। क्या तर्जुमा दुरुस्त है? दुनिया का कोई मुसलमान इस तर्जुमे को नहीं मानता। तर्जुमा सही क्या है? मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। भाई तवज्जो है, अजीब है मोहम्मद, जबान से कह रहा है मोहम्मद रसूल है, दिल में है कि रसूल थे। अजीब कमाल की बात है, अजीब कमाल की बात है। हयातो ममात रसूल पे मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे तो वापस उस आयत की तरफ जाना है। दरमियान में जुमला आ गया तो सुनते जाओ और इस जुमले को जहनों के अंदर गिरा दे के बांध के रख लेना, कभी काम आएंगे ये जुमले। जबान से कहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, दिल में है थे। कुछ समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? उनका देखो, बुजुर्गों को मुखातब नहीं कर रहा हूं, बुजुर्ग तो सब जानते हैं। ये जो हद निगाह तक नौजवान दोस्त बैठे उनसे पूछ रहा हूं कि कुछ समझ में आया ये केस क्या हुआ? बड़ा सीरियस केस हो गया। जबान पे है रसूल है, दिल में है वो रसूल थे। जहां जबान और दिल में इख्तिलाफ हो जाए उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है।
देखो मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है और बहुत तेजी के साथ जा रहा हूँ। हयात रसूल समझ में आ गई, समझ में आ गई? जबान से कह रहा है, रोजाना कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, दिल में है कि इंतकाल कर गए। अच्छा अभी चलो रसूल जिंदा है या नहीं ये मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात बताओ। अच्छा देखो, जो भी मिले ना, जो भी मिले उसके सर पर कुरान रख देना और पूछना भाई मैं ये नहीं पूछता कि रसूल जिंदा है या नहीं, ये बताओ शहीद जिंदा है या नहीं। तो रसूल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कब रसूल जिंदा है नहीं है मुसलमानों में इख्तिलाफ है, भाई ये बताओ कि शहीद जिंदा है या नहीं है। तो अब ये तो नहीं कह सकता मुसलमान के शहीद मर गया, इस जगह 2 जगह कुरान में लिखा है शहीद जिंदा है। तो शहीद को जिंदा मानता है, मोहम्मद को मुर्दा मानता है। अजीब मुसलमान है ना, अजीब मुसलमान है। भाई हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, चलो ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारा अपना अकीदा है, शहीद जिंदा है मोहम्मद मुर्दा है, ठीक। अब ये बताओ शहीद कहते किसे? कहने लगे शहीद उसे कहते हैं जो मोहम्मद के हुक्म पे गर्दन दे दे। तो जो मोहम्मद के एक हुक्म पे मर जाए वो तो जिंदा हो, और खुद मोहम्मद मुर्दा हो, ये अजीब मुसलमान है। अजीब तो जरा मकाम मोहम्मद को सुनते चलो, फिर देखेंगे आगे, आगे देखेंगे। भाई मेरा तो हमेशा का मिशन ये रहा कि अगर मेरा मोहम्मद समझ में आ गया तो मेरा अली समझ में आएगा, और अगर मेरा मोहम्मद ही समझ में नहीं आया अली कभी नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा तो अभी मोहम्मद को सुनते चलो। वह यौमा नबासो फी कुल्ली उम्मती शाहिदन अला हिंद नफतैन व जैना बिका शाहिदन अला हौला। क़यामत के दिन हर नबी अपनी कौम का गवाह, और मोहम्मद को सारे नबियों का गवाह। सुन लिया आया, सुन ली ना? अब हदीस सुनो, क़यामत का दिन होगा। अच्छा देखो नबी कितने? 1,24,000। मेरे मोहम्मद कितने नबियों के गवाह? 1,23,999। भाई जब 1,24,000 नबी हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कितनों के गवाह हो गए? 1,23,999 उनके गवाह है ना। सुनो जाओ रवायत देखना, क़यामत का दिन होगा। रसूल मकाम महमूद पर मसनद शफाअत से टेक लगा के बैठे हुए होंगे। सिचुएशन को ध्यान में रखना। मकाम महमूद एक जगह होगी रसूल की, शफाअत की मसनद रखी होगी, रसूल उस पर टेक लगाए हुए बैठे होंगे, और अली लेवाउल हम्द लिए हुए रसूल के पीछे खड़े होंगे। ये सिचुएशन खास तौर से ध्यान में रखना। लेवाउल हम कब अलाम अली के हाथ में होगा, रसूल के पीछे खड़े होंगे। अच्छा सामने होगा अर्श इलाही, अर्श इलाही के सामने खड़े होंगे सारे नबी, सारे रसूल, सारे उलुल अज़्म। सिचुएशन समझ में आ गई? अब सुनो, एक मर्तबा अर्श से आवाज आएगी, नबियों तुमने अपने अपने जमाने में हक़ तबलीग को अदा किया था। सवाल है अल्लाह का, अल्लाह का सवाल है नबियों। अच्छा किससे सवाल है? 1,23,999। वो एक जो है ना वो अलग बैठा हुआ है मसले से बात पर, वो सारे बात खड़े हैं अर्श के नीचे। नबियों तुमने ठीक तबलीग की थी अपने जमाने में? सारे नबी कहेंगे परवरदिगार की थी, मालिक तबलीग की थी। आवाज आएगी अर्श से, नबियों कोई गवाह लाए हो? नबियों कोई गवाह लाए हो? एक नबी दूसरे नबी को देखेगा और कहेगा कि भाई चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, और चल के उनसे कहें कि या रसूलुल्लाह आप चल के गवाही दे दीजिए। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, खिज़र, दानियाल जितने भी नबी हैं, यूनुस, हारून, ये सारे के सारे रसूलुल्लाह के पास आएंगे कि या रसूलुल्लाह आप चलिए और गवाही दीजिए कि हमने अपने अपने जमाने में ठीक तबलीग की थी। तो इनको ईमान है ना कि रसूल हमें देख रहा था? अब ठीक है भाई, ठीक है, नबियों का ईमान और है, मुसलमानों का ईमान और है। कोई जरूरी तो नहीं है कि नबियों का ईमान जिस चीज पर हो मुसलमान भी उसी चीज को माने। आइए या रसूलुल्लाह और चलिए गवाही दे दीजिए कि हमने अपने अपने जमाने में ठीक तबलीग की थी। नबी आएंगे रसूल के पास और कहेंगे या रसूलुल्लाह हदिया कर रहा हूं, जहां जहां मेरा सुनने वाला है ना, रिवायत को अपनी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं, हवाला ले लेना। जहां जहां सुनने वाले इस रिवायत को सुने और अपने जहनों में महफूज रखे। आए या रसूलुल्लाह अल्लाह ने हमसे तबलीग की गवाही मांगी है, अल्लाह के रसूल चल के आप गवाही दे दें।
ٹھیک کتنے ہیں 1,23,999 اور بس بچا ہے ایک نبی. اس سے کہیں گے چل کے گواہی دیجیے. رسول نظر یمین و شمالا, رسول داہنے دیکھیں گے, رسول بائیں دیکھیں گے اپنی امت کی طرف اور کہیں گے آئے نا حمزہ, آئے نا جعفر, بھائی حمزہ کو بلاؤ, جعفر تیار کو بلاؤ, حمزہ کو بلاؤ, جعفر تیار کو بلاؤ. حمزہ آئیں گے, جعفر تیار آئیں گے اور رسول کہیں گے حمزہ تم جاؤ, جعفر تم جاؤ, میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دو کہ ان نبیوں نے اپنے زمانے میں ٹھیک تبلیغ کی تھی میری طرف سے. اچھا دیکھو رسول خود نہیں گئے, کسے بھیجا؟ حمزہ کو. اچھا گواہ دو چاہیے نا, گواہ دو چاہیے. دوسرا کون؟ جعفر تیار. دیکھو تمہارے شہر میں بڑے وکیل ہوں گے, جو آپ پوچھ لینا اسے پاکستان کی قانون اسلام میں کہتے ہیں سیکنڈری ایویڈنس, اور فقہ اسلام کے اسلام کہتے ہیں الشہادت علی الشہادت, یعنی اپنی گواہ اپنی طرف سے کسی کو گواہ بنا کے بھیج دے. تو پیغمبر نے حمزہ کو بھیجا, جعفر تیار کو بھیجا اور کہا جاؤ میری طرف سے گواہی دے دو. سن لی حدیث, سن لی اطمینان کا, سنیے نا. اب سنو جو سنانا چاہ رہا تھا میں, کون گواہ ہے رسول کی طرف سے؟ حمزہ. دوسرا کون؟ جعفر تیار. ٹھیک, عجیب کمال ہے, تم نے رسول اور علی کی زندگی دماغ میں اپنے محفوظ رکھی ہے نا. سنو, بچہ تھا علی, کہنے لگے دولہ چھیڑا کی دعوت دے آؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا کندھے پر چڑھا کے کہنے لگے ذرا بتوں کو توڑ دو. علی یہ تلوار لو مذہب کا سر لے آؤ, علی یہ تلوار لو امر کا سر لے آؤ, علی یہ مسکینہ لو گرم کچنے کا پانی لاؤ, علی میں جا رہا ہوں ہیلر کرو, میں بستر پہ سو جاؤ. تو زندگی بھر کام تو علی سے کروایا, زندگی بھر کام علی سے کروایا, اور علی پیچھے کھڑے اور بھیج رہے ہیں حمزہ کو, بھیج رہے ہیں جعفر کو. تو یا رسول اللہ علی کو بھیج دیجیے کہ وہ آپ کی طرف سے نبیوں کی گواہی دے دے. کہا نہیں, ابھی تو نبیوں سے پوچھا گیا ہے کہ گواہ لائے ہو یا نہیں, تو میں حمزہ اور جعفر کو بھیج رہا ہوں. جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ گواہ لائے ہو یا نہیں, سورج کا گواہ محمد, چاند کا گواہ محمد, زمین کا گواہ محمد, آسمان کا گواہ محمد, کوثر کا گواہ محمد, جنت کا گواہ محمد, شبیر کا گواہ محمد, ساری کتابوں کا گواہ محمد, سارے نبیوں کا گواہ محمد, اور میرے محمد کا گواہ. عجیب بات ہے. رکے رہو, اب میں نبوت سے آیا ہوں امامت تک, اور پھر واپس جاؤں گا نبوت کی طرف. لیکن اگر جملہ سنتے جاؤ, سورہ رعد کی آخری سے پہلے والی آیت کا بھول گئے, 13واں سورہ ہے, 13واں سورہ, جاؤ دیکھ لینا, 13واں سورہ آخری سے پہلے والی آیت. اور یہ وہ آیتیں ہیں جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے ہیں. نئی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں, وہ مانوس آیتیں جو پہلے سے ذہن میں محفوظ ہے. نوجوان دوستوں کو استدلال ہدیہ کر رہا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافر کہتے ہیں حبیب تو رسول نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ کافر کہتے ہیں. ترجمہ ٹھیک کر دوں, یقول الذین, کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. مضارع کا صیغہ ہے, مضارع کا صیغہ, کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تو رسول نہیں ہے. رسول کہہ دے کفا باللہ ہے شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کافروں کے کہنے کی, کوئی پرواہ نہیں ہے. میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بھائی رکے رہنا ذرا سن چکے نا, اب ذرا گواہی اور امامت کو سنتے جاؤ. پھر سننا, کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. یعنی بھائی اب دیکھو ظاہر ہے کہ یہ جملے تو میں آف دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ملا کا ایمان اور ہے, نبی کا ایمان اور ہے. نبی آتا ہے کافر کو مسلمان بنانے کے لیے, ملا آتا ہے مسلمان کو کافر کرنے کے لیے. یہ
یہ الگ الگ مزاج ہے، الگ الگ مزاج ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ محمد تو رسول نہیں ہے. قل، میرے نبی میرے حبیب کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے تو کافی ہے. ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کتنے گواہ ہیں محمد کی رسالت کے؟ دو. ایک کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا. دوسرا تمہارے ذہن میں ہے. اچھا آپ یہ بتاؤ، حد نگاہ تک لوگ ہیں. اچھا دیکھو میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ایک سوال کر رہا ہوں. اچھا بزرگوں سے نہیں لیکن نوجوان کو، کتنے رسول کے گواہ کتنے ہیں؟ دو، ٹھیک ہے نا. اچھا ان میں سے انسان کتنے ہیں؟ ایک کہہ دے بھائی ایک اللہ ہے، ایک علی ہے. تو علی تو انسانوں میں ہے نا بھائی، بظاہر تو 12 انسانوں میں. تو اب اللہ کو نکال دو. اسے کا وہ تو آیا نہیں گواہی دینے کے لیے، اس نے گواہی بھیجی ہے قرآن کے ذریعے. ٹھیک، اس نے گواہی بھیجی اللہ نے قرآن کے ذریعے. تو اب دو گواہ ہوئے، ایک قرآن اور ایک علی. دو ہو گئے. محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک قرآن اور ایک علی. تو اب اگر اس زمانے میں رسول اللہ کی رسالت کو چیلنج کیا جاتا تو ہم کو گواہ پیش کر دیتے کہ بھائی دو گواہ ہیں اس محمد کی رسالت کے، ایک یہ قرآن ہے اور ایک یہ علی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا گواہ تو ہونے چاہیے. آج 1998 کے مارچ میں 22 مارچ کو اگر تمہارے نواب شاہ کی عدالت میں رسول اللہ کی رسالت کو کوئی ہندو چیلنج کر دے تو سارے مسلمان ایک گواہ تو لے کے چلے جائیں گے جس کا نام ہے قرآن. اور جب تک دوسرا نہ آئے رسالت ثابت نہیں ہوگی. بتا کچھ بات واضح ہو رہی ہے. جب تک دوسرا نہ آئے رسالت ثابت نہیں ہوگی تو ہر مسلمان بغل میں قرآن کے گواہ کے کوٹ میں چلا جائے گا کہ جناب یہ ہے گواہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا. اور قرآن کہہ چکا ہے کہ گواہ دو ہیں. گواہ دو ہے تو جب تک دوسرا نہ لاؤ رسالت ثابت نہیں ہوگی. اب سمجھ میں آیا کہ زیارت میں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. سمجھ میں آیا؟ وہ دیکھو مجھے اپنے عقیدے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. میرا امام زندہ ہے، میرا امام زندہ ہے، میرا امام زندہ ہے. اور یہ قوم لاوارث نہیں ہے، لاوارث اور ہو گیا وارث زندہ ہے. سنتے جاؤ. سن رہے ہو نا؟ اچھا تو پھر واپس چلو، پھر واپس چلو، پھر واپس. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. محمد کی رسالت کے لوگ گواہ، ایک اللہ، ایک اللہ اور ایک علی. اب مجھے بتاؤ انسانوں میں کتنے ہیں؟ کچھ نئے لوگ بھی آ گئے، نیک کمرس دیر سے آنے والے ہے نا. اب ان کے لیے ان کے احترام میں بات کو روک رہا ہوں اور بات کو روک کے پھر پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کتنے گواہ محمد کی رسالت کے؟ دو. آیت یاد ہے سورہ الرعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اور آخری سے پہلے والی آیت. کوٹیشن اس لیے دیا کہ میرے ترجمے پر بالکل اعتبار نہ کرنا، جو ترجمہ بھی مل جائے نواب صاحب ہے اس میں دیکھ لینا. تو اللہ کے کی گواہی قرآن کے ذریعے، دوسری گواہی علی کے ذریعے. دو گواہ، ایک اللہ ایک علی. بس رک جاؤ، جی چاہ رہا ہے. اچھا بھائی دیکھو تمہارے یہاں مغرب کتنے بجے ہوتی؟ یہ ہے اس قوم کی ذہانت. میں نے پوچھا تھا مغرب کتنے بجے ہوتی ہے کہ آواز یا پڑھیں. اچھا پھر واپس چلو. محمد کی رسالت کے دو گواہ، ایک اللہ اور ایک علی. اچھا بھائی خود یہ تو رسالت کے گواہ ہیں، خود اللہ کے کتنے گواہ ہیں؟ اب میں کچھ شاید تھوڑا سا وقت لے لوں. اللہ کے کتنے گواہ بتاؤں؟ اچھا سنو، اللہ کے گواہ میں بھی بتلاؤں گا. اتنے گواہ ہیں کہ گن نہیں پاؤ گے. میں
قسم کھا کے یہ کہتا ہوں کہ اس مائکروفون کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. مانو گے نہیں؟ اس لیے کہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. میں اگر 100 عدد قرآن مجید اپنے سر پر رکھ لوں اور کہوں کہ جناب اس منبر کو کسی نے نہیں بنایا تو آپ نہیں مانیں گے. جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اچھا تو اب آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس مائکروفون کا بنانے والا ہے, کہہ رہے ہیں نا اس منبر کا بنانے والا ہے. اب میں دوسرا سوال کرتا ہوں بھائی کون ہے؟ کب یہ تو نہیں معلوم. تو آدھا علم تو ہے کہ بنانے والا ہے, آدھا علم بتانے سے آئے گا کہ کون ہے اور کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اور سنو, دیکھو بزرگ اب میری بات نہ سنیں بالکل. یہ جو داہنے بائیں تشریف فرما نے ان کو تو میں مخاطب نہیں کر رہا ہوں, یہ جتنے نوجوان دوست بیٹھے انہیں مخاطب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بزرگ نہیں سنیں گے, بات ہی سنیں گے. پیچھے سے سب کا منہ ہے میری طرف, پیچھے سے کسی نے دامن کھینچ لیا, بول کے دیکھو گے یا نہیں؟ فطرت ہے کہ اگر کوئی پیچھے سے دامن کھینچے بول کے دیکھو گے. اچھا کھینچنے والا بیٹھ گیا, تم پہچان نہیں سکے کس نے کھینچا. میں نے دیکھا تھا چونکہ میں تو سب کو دیکھا ہوں نا, میں سب کو دیکھا ہوں, میں نے دیکھا. میں اگر ممبر سے کہوں جناب آپ کا دامن کسی نے نہیں کھینچا, آپ مانیں گے؟ آدھا علم فطرت میں ہے کہ کسی نے کھینچا ہے, اور آدھا بتلانے سے آئے گا کہ کس نے کھینچا وہ میں بتلاؤں گا تو مانیں گے آپ. طے ہو گئی بات؟ بھائی بہت توجہ رہے, بھائی بہت توجہ رہے. آدھا علم ہوتا ہے انسان کی فطرت میں, آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. ہو گئی بات طے؟ اچھا اب بزرگوں کو مخاطب کر رہا ہوں, یہ اب تو ابھی نوجوان دوست مخاطب تھے نا, اب بزرگ مخاطب کر رہا ہوں. اصول دین کتنے؟ 5. اول, اچھا بزرگ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. توحید. اچھا بھائی آپ سنو آپ کی بات سنو. اول توحید, توحید مانی اللہ ایک ہے. بھائی اب میں سوال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ خدا ہے بھی یا نہیں, بعد میں طے کریں گے 1 ہے یا 25 ہے. بھائی آپ کہیے اول وجود خدا, دوسرے توحید, تیسرے عدل, لیکن دنیا میں کوئی نہیں کہتا, سب کہتے ہیں اول توحید. بھائی بہت توجہ ہے, لیکن بڑے نازک مرحلے پہ سننے والوں کو لے کے آ گیا, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میری محنت کی سوالت ہو گئی. اچھا تو آدھا علم ہے تمہاری ذات میں, آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سورج بتلا رہا ہے کوئی خالق ہے, چاند بتلا رہا ہے کوئی خالق ہے, زمین بتلا رہی ہے کوئی خالق ہے, آسمان بتلا رہا ہے کوئی خالق ہے, اڑتے ہوئے بادل بتلا رہے ہیں کوئی خالق ہے, برستا ہوا پانی بتلا رہا ہے کوئی خالق ہے, اگتا ہوا غلہ بتلا رہا ہے کوئی خالق ہے, اور محمد بتلا رہا ہے خالق ایک ہے. بھائی توجہ رہے, توجہ رہے. تو اللہ کے 2 گواہ, ایک خاموش کائنات, ایک بولتا ہوا محمد. پہنچ گئی بات؟ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں, پہنچ گئی بات. اللہ کے کتنے گواہ؟ 2. ایک خاموش کائنات اپنے وجود سے بتلا رہی ہے خدا ہے, دوسرا بولتا ہوا محمد جس نے بتایا ایک ہے اور میں اس کی طرف سے آیا ہوں. تو خدا کی خدائی کے 2 گواہ, خاموش کائنات, بولتا ہوا محمد, اور اب محمد کی رسالت کے 2 گواہ, خاموش قرآن, بولتا ہوا علی. اچھا بس میرے پاس بہت وقت نہیں ہے, لیکن اب سوال کروں گا, پھر وہی سوال جو پہلے پوچھا تھا کہ بھائی اللہ کو ہٹا دو, قرآن کو ہٹا دو, انسانوں میں محمد رسول اللہ کے گواہ کتنے؟ کل ایک, اور اس کا نام ہے علی. رسالت کا گواہ علی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب نماز تو سب پڑھتے ہوں گے, اذان سب دیتے ہوں گے, اقامت سب کہتے ہوں گے. اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو گواہ تو میں بھی ہوں, گواہ آپ بھی ہیں, گواہ موزن بھی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے گواہ ایک ہے. کیس سیریس ہو گیا یا نہیں؟ بھائی یہی تو لانا تھا, بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. بھائی تشہد جسے ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں التحیات, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ,
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہے، تو گواہی تو مسلمان دے رہا ہے، میں ہی دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں، سارا مسلمان گواہی دے رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے گواہ ایک ہے جس کا نام ہے علی۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ گواہی تو ہم بھی دے رہے ہیں، فرق سمجھو، ہم گواہی دے رہے ہیں اعلان رسالت کی، علی گواہی دے رہا ہے عطائے رسالت کی۔ بہت باریک فرق ہے۔ دیکھو ابھی کام کی بات کروں گا اور بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ دیکھو تم نے جبریل کو اترتے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ رسول کو نبوت ملتے دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ کن تو نبی وعدوں بیامائے وقتی، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، جب میرا تمہارا باپ بھی نہیں بنا تھا، محمد رسول اللہ اس وقت نبی تھے، تو گواہ وہاں دیکھ رہا ہوگا نا؟ گواہ وہاں دیکھ رہا ہوگا نا؟ اچھا، اور تو اب ہم کس بات کی گواہی دیں؟ ہم دے رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے رسالت کا اعلان کیا تھا، وہ سچے تھے، ہم گواہ ہیں اعلان رسالت کے، علی گواہ ہے عطائے رسالت کا۔ ٹھیک، اب سننا، تو اب کل ایک گواہ ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کا جس کا نام ہے علی۔ کچھ یاد ہے؟ یاد ہوگا میرے دوستوں کو۔ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے علی سے کہا علی معاہدہ تم لکھو۔ علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو مشرکین کا گروپ لیڈر تھا نا جس کا نام تھا سہیل، اس نے کہا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہا پھر کہا جو پچھلے زمانے سے آ رہا ہے بسم کا اللہم، یہ جاہلیت سے آ رہا تھا، اسے کاٹو، اسے لکھ دو۔ علی نے اسے کاٹ کے لکھ دیا بسم کا اللہم۔ ہو گئی بات؟ اچھا، بسم کا اللہم بھی قرآن میں اور بسم بھی قرآن میں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب لکھا ھذا ما عاہد بہ محمد رسول اللہ، یہ وہ معاہدہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ وہ کافروں کا گروپ لیڈر بولا کہ سارا جھگڑا تو رسول اللہ پہ، اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ کاٹو اسے کاٹو۔ رسول نے کہا یا علی، رسول اللہ کاٹ دو۔ اچھا، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھو دونوں معصوم ہیں، ایک نبی ہے دوسرا امام ہے۔ علی کاٹ دو، اٹھے اپنی جگہ سے، قلم کاغذ لے کر رسول کی گود میں رکھ دیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس جملے کو آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ ہے نا۔ دیکھو پوری علی کی پوری زندگی میں صرف ایک موقع ملا ہے جہاں انہوں نے بھائی بہت تدقیق سے کام لیا۔ علی کندھے پہ چلے جاؤ، چلے گئے۔ علی میدان میں جاؤ، چلے گئے۔ علی بیٹا میں سو جاؤ، سو گئے۔ علی فلاں کا سن لے آؤ، لے آئے۔ یا علی کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو، گود میں رکھ دیا کاغذ، گود میں رکھ دیا قلم، یا رسول اللہ اسے آپ کاٹے تو یا علی بات کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ میں ہوں اکیلا گواہ، اگر میں کاٹ دوں تو رسالت ختم ہو جائے گی۔ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک۔ دیکھو ابھی میرا کوئی دوست کہہ رہا تھا 6:45 تک مغرب کا وقت متصل ہو جاتا ہے اور میرے پاس 5 یا 7 دقیقے ہیں، تو اب میں زیادہ زحمت سے سوال نہیں دوں گا۔ کتنے گواہ خدا کے؟ 2، محمد اور کائنات۔ محمد کے کتنے گواہ؟ 2، علی اور قرآن۔ اب علی کے کتنے گواہ؟ 2، حسن اور قرآن۔ تو یہ نصاب کیسے ٹوٹ جائے گا؟ میدان حشر میں بھی حمزہ کو اور جعفر کو بھیجا تھا، تو ٹھیک ہے نا۔ اب میری تقریر تمام ہونے جا رہی ہے اور بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن جملہ تو سنتے جاؤ۔ خدا کے 2 گواہ محمد اور کائنات، محمد کے 2 گواہ علی اور قرآن، علی کے 2 گواہ حسن اور قرآن۔ تو حسن کو بھی تو امامت ملے گی، اس کے بھی 2 گواہ حسین اور قرآن۔ اب پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ محمد کے 2 گواہ علی اور قرآن، علی کے 2 گواہ حسن اور قرآن، حسن کے 2 گواہ حسین اور قرآن، حسین کے 2 گواہ زین العابدین اور قرآن، زین العابدین کے 2 گواہ محمد باقر اور قرآن، محمد باقر کے 2 گواہ جعفر صادق اور قرآن،
جعفر صادق کے 2 گواہ، موسی کاظم ہے قرآن، موسی کاظم کے 2 گواہ علی رضا اور قرآن، علی رضا کے 2 گواہ محمد تقی اور قرآن، محمد تقی کے 2 گواہ علی نقی اور قرآن، علی نقی کے 2 گواہ حسن عسکری اور قرآن، حسن عسکری کے 2 گواہ مہدی اور قرآن۔ بھائی بات تو پھر سننا، جعفر صادق کے 2 گواہ موسی کاظم اور قرآن، موسی کاظم کے 2 گواہ علی رضا اور قرآن، علی رضا کے 2 گواہ محمد تقی اور قرآن، محمد تقی کے 2 گواہ علی نقی اور قرآن، علی نقی کے 2 گواہ حسن عسکری اور قرآن، حسن عسکری کے 2 گواہ مہدی اور قرآن۔ بھائی اب تم پوچھو گے کہ مہدی کے کتنے، تو مت گھبراؤ، عیسیٰ اور قرآن۔ بس بھائی اسی دن مہدی کے 2 گواہ، اسی دن کے لیے عیسیٰ کو آسمان پر رکھا ہے۔ مہدی کے 2 گواہ عیسیٰ اور قرآن۔ کیا بخاری شریف کی روایت بھول گئے؟ کیا مسلم شریف کی روایت بھول گئے؟ اختلاف الفاظ کے ساتھ کیف انتم، دیکھنا کیا ہے اس روایت کو، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ رسول کہہ رہے ہیں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا، آسمان سے اترے گا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھائے گا، تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا۔ کیف انتم سے روایت ہے، کسی کتاب میں کیف بکم سے روایت ہے، کیف بکم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ کتنا عجیب دن ہوگا ظہور مہدی کا دن، نزول عیسیٰ کا دن، کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، لیکن عیسیٰ صاحب انجیل، صاحب شریعت، اولو العزم نبی، رسول، ہمت نہیں ہے کہ تمہارے امام کو نماز پڑھا سکیں، ہمت نہیں ہے کہ تمہارے امام کو نماز پڑھا سکیں۔ تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا، طے ہو گئی نا بات۔ 2 روایت انہوں نے پڑھی، مسلم شریف میں بھی دیکھ لینا، بخاری شریف میں بھی دیکھ لینا۔ اتنا بڑا اولو العزم نبی جو صاحب انجیل ہے، صاحب شریعت ہے، زندہ ہے، 4تھے آسمان پہ معصوم ہے، نبی ہے، اس کی مجال نہیں ہے کہ تمہارے 12ویں کو پڑھا دے۔ تو جب 12ویں کو معصوم نبی نہ پڑھا سکے تو پہلے کو کوئی خطا کار امتی کیسے پڑھا دے گا؟ تقریر تمام ہو گئی، ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں، تقریر تمام ہو گئی۔ نبوت بنا لا الہ، امامت بقاء لا الہ۔ سر کٹ جائے مگر دین کی حفاظت ہوگی، گھر لٹ جائے مگر دین کی حفاظت ہوگی۔ کیا کہہ کے چلے تھے حسین ابن علی 28 رجب کو، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی۔ جاؤ مقتل کی کتابوں میں حسین کا یہ شعر دیکھ لینا۔ 28 رجب کو چلی ہے نا سواری مدینے سے۔ میرا مولا ذوالجناح پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹو۔ میں طویل مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، بہت مختصر مسائل پڑھنے کا عادی، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن روک کے 2 جملے تو سنتے جاؤ نا، بہت مختصر مسائل، انتہائی مختصر، لیکن جملہ تو سنو۔ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی، تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو۔ 28 رجب تو حسین نے کتنے گلے پیش کیے؟ 1 اپنا گلا۔ اور عاشور کے دن جب حسین کو دین کی غربت کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ اب صرف اپنا گلا نہیں دوں گا، بوڑھے شیخ مسلم ابن اوسدا کا گلا، زہیر قین کا گلا،
عابس ابن شبیب شاکری کا گلا، وحب کنوی کا گلا، ابو الفضل عباس کا گلا، اون محمد کے گلے، شبیہ رسول علی اکبر کا گلا، ٹھیک ہے نا، قاسم کا گلا، 6 مہینے کے بچے کا گلا، یہ سب دے دوں گا، اور ایک ایسا گلا دوں گا جو کاٹا نہیں جائے گا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا جائے گا، چھوٹی بچی سکینہ کا گلا۔ اجرکم اللہ۔ بڑی دیکھو یہ بچی جس کا ذکر آ گیا نا، یہ بڑی چہیتی بچی تھی حسین کی۔ حسین کی بیٹیاں تو اور بھی تھی، ایک بیمار بیٹی تھی جسے مدینے میں چھوڑا تھا، کچھ بیٹیاں ساتھ تھی، لیکن ساری بیٹیوں میں یہ وہ اکلوتی بیٹی تھی کہ حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی۔ بس میرے دوستو تقریر تمام ہو گئی، سینے پر سونے کی عادت تھی۔ عاشور کے دن بچی سمجھ گیا نا؟ اچھا کیسی بچی؟ سینے پہ تو سوتی تھی۔ ایک جملہ اور سنو، مقتل کی کتابوں میں کہ یہ بچی اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک حسین اسے گود میں لے کر لوری نہ سنائے۔ اچھا لوری کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں مقتل کی کتابوں میں۔ حسین تھپکیاں دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے، جس میں حسین کی بیٹی سکینہ نہ ہو۔ ایسی بچی رو چکے، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ بس 2 جملے سنو، ایسی بچی جب خیمے جل گئے نا، سورج ڈوبا، خیمے جلے، بچی نے تماچے کھائے، گوشوارے نیچے گئے، کرتے کا دامن جلا، اور اب بچی کو نیند آنے لگی، تو اب بچی مقتل کی طرف چلی اور یہ کہتی ہی چلی، بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 ہی جملے تو عرض کروں گا۔ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ یا بنیا، بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا۔ بچی پہنچی، بچی حسین کے لاشے پہ پہنچ گئی۔ اب دیکھو، اب یہ میں بیان نہیں کروں گا کہ بچی تو سینے پر سونے کی عادی تھی، کہاں سوئی؟ سو گئی ہوگی سینے پر؟ نہیں، سینے پر اتنے تیر تھے کہ ممکن نہیں تھا۔ بچی حسین کے قریب سو گئی۔ بس آخری جملہ سننا، آرام سے سننا، تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ آخری جملہ، شمر گزرا، سو رہی نا بچی، شمر گزرا۔ شمر نے اس بچی کو کیسے جگایا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ بچی روتی ہوئی تھی اور کہنے لگی، شمر مجھے تازیہ نے نہ مارا، مجھے تازیہ نے نہ مارا۔ کہا جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ۔ بچی نے کہا، شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے۔ شمر نے پھر کہا، جاؤ سکینہ اپنے بڑوں کے پاس جاؤ۔ بچی رونے لگی، کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے۔ شمر نے پھر تازیانہ اٹھایا، کہا جاؤ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب رات نہیں گزارتے، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس۔ بس یہ سننا تھا کہ بچی نے چیخ ماری اور کہا، شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس چھوڑ دے، مجھے 3 کام کرنے۔ شمر گھبرا گیا، کہا سکینہ وہ 3 کام کیا ہیں جو تم لاشوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے۔ بچی نے اپنا سر اٹھایا، کہا شمر پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات کے کنارے جاؤں گی، چلو میں پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔ دوسرا کام یہ کہ میرے بابا کا لاشا بڑھانا ہے، جنگلوں سے پتے چن کے لاؤں گی، اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی۔ اور آخری کام یہ کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں آواز دوں گی، قافلے والوں ایک مسلمان دنیا سے گزر گیا ہے، آ کر اس مسلمان کی نماز جنازہ۔ لَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ